बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाजरीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम का हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो कश्मीर इशू के हवाले से होता है और दूसरा हम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली और आज़ाद कश्मीर के मसाइल और साथ जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उस हवाले से भी बातचीत करते हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ास हैं राजा बशीर उस्मानी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार भी हैं और साबिक गवर्निंग मेंबर प्रेस क्लब उस बॉडी के मेंबर भी रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, मेहमान जो हमारे दूसरे हैं सरदार बिशारत बादशाह एडवोकेट हैं, वो सीनियर रहनुमा हैं, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड भी हैं वो अभी। तो बड़ी अहम वो शख्सियात हैं दोनों जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ कश्मीर के हवाले से, तो मकबूजा कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल और भारतीय जुल्म जबर और जो भारत की पॉलिसियां हैं और ख़ास करके हिंदुत्व का जो नज़रिया है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की नस्ल कुशी वहाँ की जा रही है। राजा बशीर उस्मानी साहब, आपसे मैं जानूंगा आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, मुश्किल तरीन सिचुएशन है, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए भी मुश्किलात हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और ये जो हिंदुत्व का नज़रिया है इसके लिए हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जब से भारत का इंताब पसंद वज़ीर आज़म मोदी उसने इक़्तिदार संभाला है तो उसने आते ही अपने इंताब पसंद पॉलिसियों के ज़रिए इस बात की कोशिश की है कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचल दे। उसने पहली फुर्सत में जितने हुर्रियत कायदीन थे उनको घरों के अंदर नज़रबंद किया, बाद को जेलों में डाला और शदीद किस्म का जो है वो तशद्दुद और बज़ोर ताकत यानी फ़ौज के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि 10 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ मौजूद है इस वक्त जो काबिज़ है, और इस फ़ौज की मौजूदगी में वहाँ अगर कोई अपने आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है और वहाँ तो हुर्रियत कायदीन इस तहरीक को लेकर चल रहे थे, तो उन्हें तो पहली फुर्सत में जब उन्होंने पस दीवार ज़िंदा किया और इसी नज़रबंदी के दौरान गिरफ्तारी के दौरान बहुत सारे हुर्रियत कायदीन जिसमें चोटी के कायदे हुर्रियत तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ रहनुमा सईद अली गिलानी, अशरफ सराई, ये लोग जेलों के अंदर नज़रबंदी के दौरान जाम शहादत नोश कर गए और इस उनको इलाज की सहूलत भी मैसर नहीं थी। आज भी भारतीय फ़ौज जो है वो हुर्रियत कायदीन के घरों को जला रही है। अभी कल का वाक़या है, आज का वाक़या है कि वहाँ हुर्रियत कायद उनके घर को नजर आतश कर दिया गया है और ये एक नया उसने सिलसिला शुरू किया ताकि कहीं से भी जो आज़ादी की आवाज़ उठ रही है उसको दबा दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी सतह पर आवाज़ उठाई है, हम उसके ममनून हैं। अभी मौजूदा जो हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने बहुत जानदार अंदाज में इस आवाज़ को उठाया, लेकिन इसमें मज़ीद शिद्दत की ज़रूरत है कि एक तरफ भारत जो है वो जुल्म की इंतहा कर चुका है, वहाँ मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को माफ़ नहीं किया जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। और इस वक्त भारत की कोशिश है कि कश्मीरियों की जो माशी जो रीढ़ की हड्डी है यानी उनकी माशियत है, वहाँ सेब है, ज़ाफ़रान है, चावल है, तो उसको वो ख़त्म करना चाहता है ताकि कश्मीरियों की जो माशी जो इस्तेहकाम है उसको कमज़ोर किया जाए, जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे आलमी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भारत की इस इंताब पसंदाना पॉलिसियों का उस पर आवाज़ उठाए, उसकी मजम्मत करे और उनको रोकने के लिए इक़दाम उठाए। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और कश्मीरियों के बस में जो था वो तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आलमी दुनिया की और आलमी बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भारत सरेआम मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के बजाय आलमी दुनिया जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करे। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि ऐसी ही सिचुएशन है और ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी। सरदार बिशारत बादशाह एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस हवाले से जानूंगा कि इंसानी हुकूक की पामालियाँ वहाँ पे बड़ी संगीन हैं और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि OIC इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है, उसके लिए पाकिस्तान को कैसे किरदार अदा करना होगा? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का रोल है वो तो सारी दुनिया के सामने है। 1947 जब से हमारा इशू कश्मीर का पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपके चैनल के थ्रू हमें पूरी दुनिया में जो बिलखुसूस जो दुनिया के अंदर जो एक कम्युनिटी है जो ह्यूमन राइट्स को फोकस करती है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े फैसले लिए, जो सबसे बड़ा अदारा हमारा UNO का है, मैं समझ
سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ایک تو تحریک تو ہے ہی ہے، وہ تو رہے گی بھی، اور یہ دنیا ہے انسان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ طاقت کے زور پہ کبھی بھی کسی کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا. تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، ہمارے UN ہے، باقی ادارے ہیں، OIC ہماری اس میں شامل ہے، ان سب کو کم سے کم انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے کہ جو بھی سچویشن ہے کشمیر کے اندر، ان کو انسانی جو حقوق ہے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں انڈیا نے جو فرام لاسٹ کئی مہینے ہو چکے ہیں جو 370 اور 35A جو انہوں نے قانون ہے، اس حوالے سے اس کے اندر ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر باضابطہ آئینی طور پہ اس سے مداخلت کر رہے ہیں. اس حوالے سے بین الاقوامی جو طاقتیں ان کو بولنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ہم کشمیری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. جو بھی حکومت رہی پاکستان میں، ہر وقت ان لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ہماری ہر حوالے سے ہماری جو سپورٹ کریں گے، ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس وقت میں آپ کے اس چینل کے تھرو بین الاقوامی طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آواز دیتا ہوں ان کو کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے کم سے کم اپنے مبصرین بھیجیں. کشمیر کے اندر دیکھیں اتنے بڑے لیول پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور جہاں تک ہماری تحریک ہے، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر، میرے بھائی، آزاد کشمیر 84,000 مربع میل جو ہمارا رقبہ ہے، اگر یہ ہمارا 84,000 مربع میل ہم قبرستان بن جانا ہمارا منظور ہے، لیکن ہم آزادی کے اوپر انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ہم یہ تحریک ہمیشہ جاری و ساری رہے گی جب تک کشمیر ہمارا آزاد نہیں ہو جاتا. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ سے اس حوالے سے بھی جانوں گا کہ آپ آزاد کشمیر PTI کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور ابھی آزاد کشمیر میں PTI ہی کی گورنمنٹ ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے کیسی پالیسی ہونی چاہیے جو قانون ساز اسمبلی کو آگے لے کر چلنی چاہیے؟ دیکھیں سر، یہ جو ہمارا بھائی آزاد کشمیر ہے نا، یہ 1947 میں ہمارے آبا و اجداد نے آزاد کروایا تھا اپنے ہاتھوں سے. اور اس وقت یہ عہد کیا تھا کشمیری قوم نے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو تحریک آزادی کشمیر کا صحیح لفظوں میں بیس کیمپ بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کی ساری جو آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بنیادی طور پہ جو ہماری تحریک ہے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو آزاد کشمیر ہمارا جو بیس کیمپ بنا تھا، اس کو آزادی کے حوالے سے اس کو مزید اس کے اندر ریفارم لانے کی ضرورت ہے، اور اس جدوجہد کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. اور ایسی صورت میں ہی رہے گی. اور انشاءاللہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا، اس جذبے کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دبا سکتی جب تک کشمیر ہمارا آزاد نہیں ہو جاتا. جی ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک فرمایا. میں بڑھوں گا راجہ بشیر عثمانی صاحب آپ کی طرف. آپ سے پوچھوں گا آزاد کشمیر حکومت کی موجودہ کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور اگر جو مسائل ہیں ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیسے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سردار تنویر الیاس، وہ ایک پورا عزم اور ایک منصوبہ لے کر انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کو سنبھالا ہے. تو ابھی تک تو چونکہ 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس طرح کی کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اقدامات عملی نہیں اٹھائے گئے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے پہلے قیوم نیازی صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، اور پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سردار تنویر الیاس صاحب سے عوام کی توقعات ہیں وہ بہت زیادہ توقعات ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ان کی بنیاد ہے کہ وہ خود بزنس مین ہیں. ان نے ڈیلیور کیا ہے سینٹوریس کی شکل میں، اور مختلف ان کی کمپنیز ہیں بیرونی دنیا کے اندر بھی. سعودی عرب کے اندر بھی ان کا ایک پس منظر ہے. ان کے والد محترم ایک طویل عرصہ سعودی عرب کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر وہ رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے لیے وہاں بھی لے گئے ہیں، اور یہاں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اس قدر توقعات دوسرے وزیر اعظم جو ہیں ان سے نہیں تھی. تو اس حوالے سے ابھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیم بھی جو، چونکہ وزیر اعظم جو ہے ظاہر ہے وہ بذات خود اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی ٹیم جو ہے اس کے وہ مشیر ہو سکتے ہیں، اس کے معاونین ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کو لے کر چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ٹیم تو انہوں نے بنائی ہے، اور اس پہ تو میں کوئی اس وقت کومنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جو لوگوں کی ان سے توقعات ہیں، جو آزاد کشمیر کے مسائل ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو مختلف منصوبہ جات ہیں جو زیر تکمیل ہیں یا جن کو زیر التوا رکھا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بالخصوص تعلیمی ادارے ہیں،
صحت کا جو مسائل ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں ان کی تعمیر ہے، ڈسپنسریز کے بہت سارے علاقوں میں صحت کی بالکل سہولت میں موجود نہیں ہے، دور دراز جو علاقے ہیں، یا ایسے بھی علاقے ہیں جہاں کی اگرچہ آزاد کشمیر کے اندر الحمدللہ پاکستان کے بنسبت تعلیمی ریشو ہمارا پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت آگے ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور لیکن رزلٹ کے لحاظ سے ابھی ہمیں سرکاری اداروں کا جو رزلٹ آیا ہے تو وہ تشویشناک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ایشوز کو بھی وزیر اعظم نے ان کو لے کر چلنا، ان کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہیں. تو ابھی چونکہ شروعات ہیں، آغاز ہے، وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، ہر روز مشیروں کا اور ان کے معاونین کا یا ایڈوائزر کا تقرر ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ بہت فوج ظفر موج اس میں اضافہ کیا جائے، وہ عملی اقدامات کی طرف ان کو آنا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ نے درست فرمایا. میں یہی کوسچن بڑھاؤں گا کہ سردار بشارت بادشاہ صاحب کی طرف. سر آپ بتائیے گا کہ جو بشیر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ جی سر بالکل، میں اپنے فاضل بالکل ایگری کرتا ہوں. اصلاحات دیکھیں میرے بھائی، ریفارمز جو ہے نا انسانی معاشرے کے اندر جب تک انسان زندہ ہے وہاں پہ ریفارم کی ضرورت رہے گی. اور جہاں تک میں آپ کو جمہوری جو تسلسل ہے ہمارا آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ہماری ساری کابینہ میں ان کو شکر گزار ہوں کہ وہ جس دن سے آئے ہیں ان کو فکر ہے، ان کو وہ سوچ رکھتے ہیں. جو دیکھیں جو بیسیکلی میرے بھائی جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی لیڈر اور سیاستدان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لیڈر اپنی قوم کے بارے میں سوچ رکھتا ہے، وہ قوم کے آنے والے کل کے لیے فکر مند ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میں ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ایک ٹیم کی صورت میں چل رہے ہیں. 100% دعویٰ کہیں ہو بھی نہیں سکتا اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو تنویر الیاس صاحب ہمارے پرائم منسٹر نے جو علی گیلانی صاحب کی وفات پہ ابھی انہوں نے سالانہ اس پہ ہمارا سرکاری طور پہ اس کو چھٹی بھی کی ہے، اور اس دن جو ہوگا ہم باضابطہ سرکاری طور پہ بھی اور نجی سطح پر بھی ہم علی گیلانی صاحب ان کی خدمات کو یاد رکھیں گے، اور اپنے تمام جو ہیروز جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے قربانیاں دی ان کو یاد رکھوں گا. پچھلے دنوں میں تنویر الیاس صاحب نے اپنے انہوں نے جو وزٹ کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، وہ تقریباً بہت سارے بارڈر کے علاقوں میں گئے اور ان لوگوں کے لیے بھی ریفارمز لانے کے لیے بالکل پریشان ہیں، ورک بھی کر رہے ہیں. ہمارے جو جس طرح میرے فاضل دوست نے کہا کہ ایجوکیشن میں وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں جدت آ رہی ہے، تو ریفارمز کی بھی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ان کی بڑی فکروں کا جو انہوں نے ابھی جو اسپیشلی جو ٹائمنگ کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ جتنی مشینز یہاں پہ لگا دی ہیں کہ جو آئے گا اور اپنا تھم لگائے گا اپنے ٹیچرز، اس حوالے سے بھی اور بہت سارے جو اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے جو آزاد کشمیر میں آتے ہی بہت سارے جو ہمارا ڈسٹرکٹ باغ ہے آزاد کشمیر کے اندر، سارے آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جو بہت ساری آئی ٹی یونیورسٹیز لائی ہیں، ہمارے کیڈٹ کالجز اس میں آ رہے ہیں. اس میں ہمارا جو ایجوکیشن جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جو سینئر ہاسپٹل جہاں پہ ساری سہولتیں میسر نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ان کو ہم ٹیچنگ ہاسپٹل کی صورت میں وہاں پہ ریفارمز لا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم اپنے کام سے ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم دودھ کا دریا یہاں پہ پائیں گے، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے 1 سال کے عرصے میں جو ہماری پروگرس ہے وہ تسلی بخش ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بنیادی میرے بھائی جان جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ، کسی بھی جماعت کی گورنمنٹ ہو، جو سب سے بنیادی چیز ہے جو ہماری تحریک آزادی کشمیر زندہ رہنی چاہیے اور اس کے اندر طاقت آنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ورک کر رہے ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی ریفارم لائیں گے. ہماری تحریک آزادی کشمیر بھی انشاءاللہ زندہ رہے گی اور ایک دن ضرور آئے گا ہمارا سارا کشمیر آزاد ہوگا. اور ہم جو آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ہم الحمدللہ میں اس میں بالکل مطمئن ہوں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. سردار صاحب آپ چیئرمین پارلیمانی بورڈ بھی ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی چل رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے ان کے مسائل حل ہو سکیں گے بلدیاتی الیکشن کے بعد؟ جی بہت شکریہ آپ کے اس کوشچن کا. دیکھیں بلدیاتی انتخابات سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار نچلی سطح پہ آئے گا. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گی، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اس کی 2 یونیورسٹیز ہے جہاں سے آپ کے تھنکنگ، جہاں سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. ایک تو آپ کی اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے، تو دوسری آپ کے بلدیاتی انتخابات ہیں. میں سردار تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ڈٹے اور انشاءاللہ ہم اپنے شیڈیول کے مطابق الیکشنز کرائیں گے. اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اقتدار نچلی سطح پر لے کے جاؤں گا. بالکل اس میں بالکل مجھے یقین ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور ہماری لوکل گورنمنٹس بن جائیں گی، کہیں مجھے یہ بتایا نا ایک انسان کو، ایک ووٹر کو اپنے اگر ایک منسٹر سے اس کے پاس اپلیکیشن لے کے جانی ہے، اس کا کوئی ایشو ہے، تو وہ تو کہیں جن منسٹرز کا انتظار کرتے ہیں ان کو نہیں مل سکتے. اپنی ان کی میٹنگ اپنے شیڈیول میں ہوتے ہیں. تو جب نچلی سطح پہ جب بلدیاتی انتخابات بن
جائیں گے تو موسٹلی جو پاورز ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ نچلی سطح پہ آ جائیں گے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے یقیناً نچلی سطح پہ جو عام انسان ہے اس کی لائف پہ فرق پڑے گا، سو پازیٹیو فرق پڑے گا۔ سردار صاحب، یہ بھی لازمی میں آپ سے پوچھوں گا، کیا کوئی اسٹیٹس کو والے معاملات پھر دوبارہ سے وہی روایت تو نہیں چلے گی کہ جس کا باپ پالیٹکس میں ہے وہی اس کا بیٹا بھی بلدیاتی الیکشن میں آئے گا؟ یا کیا آپ مطلب کہ وہ جو نوجوان ہیں جو اتنے عرصے سے پالیٹکس کر رہے ہیں یا اس کے لیے کالج دور سے ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ انہی کو زیادہ پروموٹ کریں گے یا پھر وہی روایتی چیزیں ہی ہوں گی؟ نہیں سر، اس میں بالکل روایتیں نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو ایک چیز تو بالکل واضح بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ اتنے کئی سالوں کی تحریک ہے نا، عمران خان صاحب نے ایک فکر ہر پاکستانی اور ہر کشمیری کو ایک فکر اور ایک شعور دیا ہے، اور میں اس لیے عمران خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جس کی آپ کو میں بتاؤں کہ ملتان کا جو ہمارے الیکشن ہوئے اس میں دیکھ لیں آپ، یہ چیز ثابت ہوئی کہ اب موروثیت نہیں چلے گی، اور ڈیفینیٹلی جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہم ایک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایک وجود ہے ہمارا، اور اگر ملتان میں یہ ایسا ہو سکتا ہے تو آزاد کشمیر کے اندر بھی عوام نے اگر ہم ان کو لاتے بھی ہیں تو الحمدللہ اتنا شعور عوام کو آیا ہے کہ عوام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی۔ میں یہاں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارا جو آزاد کشمیر میں جو سٹروپنی کا عمل ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کہیں پر بھی یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ ہم نے اس امیدوار کو ٹکٹ دینا ہے یا اس کو نہیں دینا، میں خود اس کو لیڈ کر رہا ہوں عوامی سطح پہ، ہم ہر یونین کونسل ہر وارڈ کی سطح پر جاتے ہیں اور ہر وارڈ میں سے ہم 10 ممبرس کی ہم کمیٹی بناتے ہیں، اور اگر ایک یونین کونسل کے اندر 6 وارڈز ہیں تو ہم 60 لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، یہ آن دا ریکارڈ بھی ہے یہ چیز، بالکل 60 لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، ہم سارے کینڈیڈیٹس کو وہاں رکھتے ہیں، اور جو عوامی نچلے سطح پہ جا کے ہم لوگوں سے رائے لیتے ہیں کہ آپ یہ جو امیدوار ہیں آپ جس کو ریکمینڈ کریں گے، ہم الحمدللہ میں بہت مطمئن بھی ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم بہت نیٹ اینڈ کلین طریقے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم امیدواروں کو سامنے لائیں گے، ان لوگوں امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے، کوئی نئی پی ٹی آئی کوئی پرانی پی ٹی آئی موروثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا صرف یہ میرٹ ہوگا، ہم ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ جاری کریں گے جو جن کا جو کریکٹر کے حوالے سے بھی ٹھیک لوگ ہوں گے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، اور جو آگے چل کے ہماری نمائندگی کریں گے۔ راجہ بشیر عثمانی صاحب، آپ سینئر صحافی اور کالم نگار بھی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان تمام تر صورتحال کو جو آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں ہو رہی ہے۔ آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بالکل بادشاہ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو کہ وہ ان کے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات ایک طویل وقفے کے بعد ہو رہے ہیں، اور جو بلدیات ہے ظاہر نیچے جو لیڈرشپ ہے ایک تو اس کا وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ وہ کام جو ہے اصل میں ہوتا ہے وہ نیچے ہی لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے کام چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جس کے لیے ممبر اسمبلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انوالومنٹ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اس حکومت کا، اور اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور نئی لیڈرشپ نیچے آتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، محلوں کے مسائل ہیں، گلیوں کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے جو صحت کے مسائل ہیں اس کو بھی یہ بلدیات جو ہے وہ حل کر سکتی ہے۔ تو کبھی امید ہے کہ جس طرح ماضی میں آزاد کشمیر کے اندر بلدیات کا نظام موجود تھا اور اس دور میں بہت لوگوں نے کام کیے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین اس کی بڑی حیثیت ہوتی تھی، خود لوکل کونسلر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ذمہ دار ہوتے تھے، چھوٹے موٹے مسائل جو ویسے کہیں اختلاف پیدا ہوتا تھا اس کو بھی وہ حل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گڈ سائن ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان انتخابات کے نتیجے میں جہاں نئی لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئے گی وہاں لوگوں کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے۔ بڑے خاص مہمان ہیں آپ جو دونوں آج میرے پروگرام میں، آپ سے یہ لازمی جانوں گا کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہیلتھ کے جو مسائل ہیں انتہائی سنگین، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں سے فرسٹ ایڈ کے بجائے وہ راولپنڈی یا اسلام آباد ریفر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے راجہ بشیر عثمانی صاحب، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، حضرت صحافتی برادری، آپ کیا کہیں گے کہ کیسے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حکومتی سطح پر اگر دیکھا جائے، ہم اگر باغ کی بات کریں، باغ آزاد کشمیر کی، وہاں پہ ہاسپٹل کی حالت انتہائی سنگین ہے، اور آزاد کشمیر کے ابھی کے وزیر اعظم باغ سے ہی منتخب ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ شام 12 بجے تک یا 2 بجے تک وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ چیک اپ کے لیے آئیں۔ تو کیا کہیں گے؟ کیا کوئی بالکل بہت درست جو آپ کی بدقسمتی ہے ہمارے پورے ملک میں
کہ صرف اسپتالوں کی صورتحال نہیں ہے بلکہ جتنے سرکاری ادارے ہیں اللہ ماشاء اللہ اس میں عدم توجہی کی وجہ سے دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ سارے ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. تو جو آپ نے ذکر کیا ہاسپٹل کا بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں یا اکثر جو ہمارے علاقوں سے ہمارے عزیز کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ پمز میں ان کو وہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے باغ سے. تو یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا لوڈ ہے. فرض کیا جب یہ ہاسپٹل قائم ہوا پمز تو اس وقت 100 ڈاکٹر تھے اور 5000 مریض تھے. آج مریض جو ہیں وہ 10,000 ہو گئے اور وہی 100 ڈاکٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عملہ ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. تو یہاں بھی ظاہر ہے اس طرح سے توجہ نہیں دی جائے گی. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے گزارش کروں گا آزاد کشمیر کی حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ وہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کی حد تک ایک ہاسپٹل آلریڈی موجود ہے لیکن وہاں پر اگر ڈاکٹرز کی کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے اور وہ اپنے دور حکومت میں میڈیسن کا اہتمام کریں اور جو ضروری آپریشن ہیں وہاں الحمدللہ آزاد کشمیر میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے, پاکستان سے بھی بلائے جا سکتے ہیں. تو اگر یہ وہ اس کار خیر کا کام یہ کر دیتے ہیں سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جو ہاسپٹل موجود ہیں آلریڈی, یعنی اس پہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی. سردار بشارت بادشاہ صاحب, آپ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ ابھی آپ کی ہے, باغ آزاد کشمیر کے مسائل چونکہ تو ہیں اور خاص کر کے یہ ہسپتال کے مسائل اس پہ تو یقین جانیں اور ہیلتھ کے مسائل تو آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ سر, آپ کی بات کو جیسے میرے فاضل دوست نے کہا میں بالکل عام کرتا ہوں. دیکھیں جو سب سے بنیادی چیز ہے, بعض ایسے حقائق ہیں جو ہر انسان کے علم میں ہے. جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت تو ہے نہیں, طاغوتی طاقت کہ ہم سوچیں اور اس پہ عمل ہو جائے. ہم سب جب تک مل کر نہیں چلیں گے, ایک وی این نہیں لائیں گے, اس میں ریفارمز نہیں لائیں گے, اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے, تو ایک تنویری لحاظ یہ ہے کہ عمران خان میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے چہرہ کی وساطت سے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ ایک قوم نہیں بنتے. میں اس حوالے سے جو ہیلتھ کے ہمارے ایشوز ہیں, میرا تو روز کا واسطہ پڑتا ہے, میرا کم ہر روز ایک دن بعد کوئی مریضوں کے ساتھ مریض کو دیکھنے جانا پڑتا ہے. میں تنویر علیہ صاحب کی جو فکر ہے میں اس پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور انہوں نے جو دیکھیں اسٹیپ وائز ہم چل سکتے اس میں چل رہے ہیں. انہوں نے اسپیشلی جو ابھی قانون سازی کی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے, جو ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں اور وہ پرائیویٹلی بھی کرتے ہیں, اس پہ انہوں نے اسٹرکٹلی اس پہ قانون سازی کی ہے اور اس پہ پابند ہوں گے اور ان فیوچر بھی چل رہے ہیں. لیکن میں بھائی میں آپ کے اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں, آج میری گورنمنٹ ہے اور میں یہاں آپ کے ٹی وی چینل پہ آ گیا تو میں سب کو ڈیفینڈ کرنا کر دوں اور میں یہ کہوں کہ سب اچھا, ایسا نہیں ہے. میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور میں سچ بولنا میں نے سیکھا ہے اس کے ساتھ رہ کے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو نبی پاک کی خدمت میں جو حاضر ہوا اس کو اللہ نے راستے پہ لانا ہی تھا, ٹھیک راستے پہ. اس شخص نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر سب عیب موجود ہیں, میں چور بھی ہوں, میں ہر طرح کی برائیاں بھی کرتا ہوں, سب برے کام میں کرتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا. اس کی نبی پاک سے محبت تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کوئی برے کام نہیں چھوڑ سکتا لیکن آپ کی خاطر میں ایک کام چھوڑ سکتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس نے ایمانداری سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں. اس پہ وہ کاربند رہا تو اللہ نے اس کو بخش دیا, وہ ساری برائیوں سے اس کی جان چھوٹ گئی. میں آپ کی اس چینل کی وسادت سے میں اپنی گورنمنٹ کو بھی, خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر میں, ان سے یہی اس حدیث کو مد نظر رکھ کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں, ایجوکیشن میں ہے, ہاسپٹل میں ہے, تھانے میں لوگوں کو مسائل ہیں, پٹواری کلچر سے ابھی تک ہمارے لوگ پریشان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری قوم پاکستان اور آزاد کشمیر, ہم ایک قوم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بنیادی جو اس وقت ایشو ہے وہ ہے کرپشن. ابھی مسجد کے مولوی مسجد کے اندر کرپشن ہے, ہر ادارے کے اندر جائیں, آپ ہیلتھ کے اندر جائیں کرپشن ہے, آپ ایجوکیشن میں دیکھیں کرپشن ہے, آپ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ریکمینڈ بھی کریں گے اور آپ کے چینل کی وسادت سے بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں آزاد کشمیر میں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اور اس حوالے سے جو کرپشن کے اوپر ہمیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, کرپشن کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر ہم یہ کر گزرے تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کریں گے. اگر 100% نہیں تو بہت میکسیمم حد تک ہم اپنے لوگوں کے مسائل اور پریشانیاں دور کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے. سردار صاحب, آپ نے شرکی باغ سے بڑا اہم رول لیا ہے پی ٹی آئی کی جیت میں, تو ابھی تک آپ نے ابھی بھی بتایا کہ آپ حلقے میں ہی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں, آپ کی کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی ابھی تک؟ بالکل سوال پوچھتے ہیں سر, اور میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں.
ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ جس وقت میں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی تھی اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی، اور میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے بتاتا چلوں کہ میرے والد سردار گل بادشاہ یہاں انہوں نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور 1975 میں جب ہمارے پہلی دفعہ انتخابات ہوئے تو یہاں سے ہمارے ممبر اسمبلی بنے تھے، اور پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ٹھیک، تو مجھے جو بھی اس طرح کا سوال کرتا ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پی ٹی آئی میں نے کسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کی بنیاد نہیں رکھی تھی، میں عمران خان کے ویژن سے متاثر ہوا تو جب صحیح، تک میں زندہ ہوں اس ویژن کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے، یہ کہیں اس میں اہمیت نہیں رکھتا آپ ایڈجسٹ ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بشارت بادشاہ صاحب یہ آپ کے بعد کی جماعت ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے بنائی ہے، آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے مجھے اتنی بڑی بڑی آفرز لگائیں، مگر اس وقت وہ ہمیں نہیں جیت سکے، ہمیں قائل نہیں کر سکے، ہم تو ایک ویژن کے لیے جدوجہد کر رہے۔ صحیح، اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایڈجسٹمنٹ کی یقیناً ایک سیاسی کارکن کا رائٹ بنتا ہے جو اس نے اپنی سب جمع پونجی لگا دی، صحیح، اپنی ساری زندگی جو سب سے بنیادی چیز ہے ایک بار ملتی ہے لگا دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو میری ریاست ہے یہاں میں غریبوں کے ساتھ چلتا ہوں، میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں مریضوں کو دیکھتا ہوں، میں تھانے میں ایک مظلوم کے ساتھ جاتا ہوں، میں جنگلات والوں میں جا کے ایک مظلوم میں میرا یہ یقین ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے حلقے کے اندر، یہ جو ریاضت ہے یہ اللہ پاک کے حکم سے اس کی منشا سے ہو رہی ہے، شاید اس میں جو میری ریاضت ہے ابھی پوری نہیں ہے، جب اللہ کے نزدیک یہ میری ریاضت پوری ہوگی تو یقیناً میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک جو نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا وہ اس سے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ رائے صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ ایشیائی خردنوش آزاد کشمیر کے اندر انتہائی ناقص مٹیریل، انتہائی ناقص چیزیں آزاد کشمیر میں بھیجی جاتی ہیں، اس حوالے سے ایز اے صحافی آپ کیسے رول دیں گے اور کیسے یہ بات حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے کہ ہمارے لوگوں کو کم از کم بچایا جائے، کیونکہ ساری جتنی بھی بیماریاں ہمارے اندر آتی ہیں یہی ایشیائی خردنوش کی وجہ سے آتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا حال اس حوالے سے ایشیا کی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر کا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ یہاں کے حوالے سے چھپی، اور وہ جو لوگوں کو مردار گوشت کھلا رہا تھا تو اس کا انٹرویو، وہ جب گرفتار ہو تو اس کا انٹرویو میں نے سنا، اور ایک لحاظ سے ہمیں ہنسی بھی آئی لیکن بڑا ایک لمحہ فکریہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ جو فوڈ انسپکٹر یعنی وہ چیک کرنے کے لیے آ رہے تھے گوشت، تو میں نے 2 دفعہ اس کو یہ گوشت کھلایا ہے یہی مردار، اس نے کہا بڑا ٹیسٹی ہے۔ تو یہ تو ایک لمحہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کہ کوئی چیز یہاں خالص نہیں ملتی، اگر خالص مل جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی ہوگی، وہ یہاں کا دودھ ہو، یہاں گوشت ہو، یہاں کی یعنی اب تو جو پھل ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکے لگا کے اس کا رنگ جو ہے سرخ کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے حکومت کو کم از کم آزاد کشمیر کی سطح پر جو اتھارٹی ہے اس کو متحرک کرنا چاہیے حکومت آزاد کشمیر کو، کہ جو بڑے بڑے جو سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور ہیں، یا جو آٹا سپلائی کیا جاتا ہے، اس آٹے کو چیک کیا جائے کہ کیا اس آٹے کے اندر زیادہ مٹی تو نہیں یعنی کوئی دی جا رہی، یا کوئی اس طرح کی چیزیں۔ باقی جو کوکنگ آئل ہے تو کوکنگ آئل تو ظاہر اس کی تو بہت ساری اقسام بن گئی ہیں، اور مجھے تو کسی نے بتایا کہ صرف جو ڈالڈا ہے وہ یعنی اس کو آپ خالص کر سکتے ہیں، باقی سارا جو ہے وہ جتنے برانڈ بنے ہوئے ہیں وہ سارے ناقص ہیں۔ تو اسی طرح دودھ جو دور دراز علاقوں سے آتا ہے وہ یہاں پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے، آزاد کشمیر میں تو خیر ملک پیک لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ملک پیک یعنی یہ ساری چیزیں یعنی ناقص ہیں، وہ آٹا ہو، وہ دودھ ہو، وہ گوشت ہو، تو اس کے لیے جو اتھارٹی ہے اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدارہ لوگوں کو زہر کھلانے سے تبھی بچایا جا سکتا ہے کہ کوئی پیمانہ ہو، ان کو چیک کیا جائے، ان پہ جرمانہ، اگر کوئی چیز ایسی ناقص ملتی ہے تو ان پہ بھاری جرمانہ کیا جائے تاکہ ان کو آئندہ اس کی ضرورت نہ ہو سکے کہ کوئی ایسی چیز جس میں ملاوٹ ہے، جس میں 2 نمبری کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تبھی عوام کو اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ رائے صاحب آخری کوشچن آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی پریس کی باڈیز ہیں کیسے رول دے سکتی ہیں اچھائی کے لیے، مسائل کو ختم کرنے کے لیے، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارا جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے اس میں بڑے پڑھے لکھے کوالیفائڈ جرنلسٹ ہیں اور پریس کلب ہیں، ابھی آزاد کشمیر حکومت بھی ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے، تو بہت سارے علاقوں میں تو الحمدللہ پہلے سے وہ رول اپنا پلے کر رہے ہیں کہ وہاں مظلوم کی داد رسی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے
یا کوئی وہاں کہیں تعمیرات کے حوالے سے کوئی یعنی جو بھی اس طرح کے کوئی کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں کرپشن ہو رہی ہے، یہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو آواز اٹھاتے ہیں۔ اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کی صحافی برادری کو، ظاہر ہے چونکہ میرا بھی اسی برادری سے تعلق ہے، صحافی برادری سے، کہ وہ اتحاد و اتفاق، اور جہاں جہاں تنظیمیں وہ ڈیوائیڈ ہیں ان کو ختم کر کے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، تاکہ ان کی آواز میں ایک قوت ہو۔ آواز میں تبھی قوت ہوگی کہ جب وہ ایک پلیٹ فارم میں متحد ہوں گے۔ تو الحمدللہ مظفر آباد کے اندر بہت اچھا پریس کلب بنا ہے صحافیوں کی یونٹی کے نتیجے میں۔ اس طرح ہمارا باغ ہے، وہاں بھی ایک اچھی ہماری صحافی کمیونٹی جو بہت متحرک ہے، وہاں کے مسائل کو، میرپور ہے، کوٹلی ہے، راولا کوٹ ہے، جتنے بھی آزاد کشمیر کے دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں بھی صحافی اپنا ایک رول پلے، مشکل ترین حالات میں، حالانکہ جو بارڈر ایریا ہے وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے خبر تک پہنچنا، وسائل نہیں ہے، ظاہر ادارے ان کو تنخواہیں تو نہیں دیتے جن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو بے سر و سامانی کے عالم میں وہ اپنا سائڈ بزنس بھی چھوٹا موٹا جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر صحافت کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ سائن ہے، اور یہ ان کا ایک جذبہ ہے، اور یہ ان کا ایک عزم ہے، اور اس عزم کو لے کر وہ چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو اس پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں کہ وہ مشکل ترین حالات میں بغیر تنخواہ کے وہ مفت جو ہے پبلک کی، عوام کے مسائل اور وہاں کی مشکلات حکمران تک پہنچاتے ہیں۔ سردار صاحب، ان شارٹ آپ سے آخری کوسچن پوچھوں گا۔ شرکی باغ کے مسائل کافی سارے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، روڈز کے ایشوز ہیں، اور آپ وہاں سے ہی بلانگ کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ کیسے مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو کیسے آپ وہ کروا سکتے ہیں، باور کروا سکتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنا ضروری ہے؟ ان شارٹ آپ اپنا رپلائی دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ تو روز روشن کی طرح ہیں یہ بات، اور حکومت کے بھی، ہماری جو حکومت ہے ہمارے بھی علم میں ہے جو ہمارے لوگوں کے ایشوز ہیں، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، اس میں ہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ہمارا انویسٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوٹے لیول پہ بھی کر رہے ہیں، اس پہ بڑے لیول پہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں، جس طرح میرے فادر دوست نے بہت اچھی گفتگو کی، جو کمیاں تو بہت ساری ہے ہمارے اندر، اور ہم اس کو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں، خود ایک مثال بھی بن کے اپنے عملی کے طور پہ بھی خود کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے جو پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں نا، جو لوگ کشمیر سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، میں ان کو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا، کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، جو غریب کو دیوانے والے لوگ ہیں نا، میں دعوے سے آپ کے چینل کی وسادت سے کہتا ہوں، میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے محبت کرنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اسے کہنا چاہوں گا کہ ظلم کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اور یہ بہت کمزور ہیں۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے، آپ کو اس ملک سے محبت ہے، تو اپنے رویوں کے اندر مثبت تبدیلی لائی جائے، اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھے۔ اور کرپشن جو ہمارا سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں ہماری اس قوم کو جو سیکھ کی طرح جو چیز کھا رہی ہے وہ کرپشن ہے۔ ہم سب نے مل کے، حکومت کبھی بھی اکیلی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے محبت کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ ملک اور یہ آزادی، اس کی قدر کریں اور خوش رہیں اور خوشیاں پھیلائیں۔ جی ٹھیک۔ راجہ بشیر عثمانی صاحب آپ کا، سردار بشارت بادشاہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔